Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I'm Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे damped oscillations and damping के बारे में. What are damped oscillation and what is damping? लेकिन damping को जानने से पहले मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन पे एक लेक्चर बनाया है जो आपने देखी होगी. उसमें मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशंस लिखे हैं. Which body will perform simple harmonic motion? Which vibrations will be simple harmonic? कौन से vibrations, कौन से oscillations simple harmonic होंगे और कौन से simple harmonic नहीं होंगे? उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं उसको. लेकिन मैं वो शराइत दोबारा यहाँ आपको रिवाइज कर रहा हूँ. सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए 3 शराइत. नंबर 1, acceleration is directly proportional to the displacement. Number 1, acceleration and displacement are directly proportional. Number 2, this acceleration will be opposite in direction to a displacement. This is the equation for simple harmonic motion. Number 3, condition number 3, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन नंबर 3 जो बहुत ज़्यादा अहम है हमारे आज के टॉपिक के लिए वो ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस वो ऑसिलेशंस होंगे जो फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस हो. तमाम डिसिपेटिव फोर्सेस आर फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह. इन फोर्सेस से जो ऑसिलेशंस खाली हो, जो ये फोर्सेस जिन ऑसिलेशंस पर अमल नहीं कर रहे, वही ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहलाती है. अब जब डिसिपेटिव फोर्सेस अमल नहीं कर रहे तो फिर आप देखें, फर्ज करें हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये इसका मीन पोजीशन है, हमने इसको डिस्प्लेस किया इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा. जब किसी ऑसिलेटरी सिस्टम पर डिसिपेटिव फोर्सेस अमल नहीं कर रहे, फिर वो दो फिक्स एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा. इसके ये दो एक्सट्रीम पोजीशन जो है ये फिक्स रहेंगे. एक्सट्रीम पोजीशंस, ये मीन पोजीशन, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा. ये इन ही दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा. इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, इसकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी. ये हमने जो डायग्राम बनाए हैं ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए है. अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस. व्हाट आर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन? दोज ऑसिलेशंस इन which is free from dissipative forces are called undamped oscillations. अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में दो चीज़ें कांस्टेंट रहेगी. नंबर 1, इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एंड नंबर 2, इसमें टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी कांस्टेंट रहेगी. ये तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में होता है. in which is free from all type of dissipative forces, which is free from air resistance, which is free from frictional force. लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह नहीं होता. जब भी कोई बॉडी ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है तो ज़रूर उस पर एयर रेजिस्टेंस लगा रहता है, उस पर ज़रूर फ्रिक्शनल फोर्स अमल करता है. तो डेली लाइफ ऑसिलेशंस, practical life oscillations, they are not free from dissipative forces, they are not free from frictional force, they are not free from air resistance. इसी वजह से उनमें इस तरह का अमल नहीं होता, बल्कि उनका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं रहता और उनमें एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहती. ऐसे ऑसिलेशंस को जिनमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, कम होता जाता है, जिनमें एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, कम हो दी जाती है. किस वजह से? डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से. तो इनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं और इस प्रोसेस को हम डैम्पिंग कहते हैं. अब देखें, अगर हम डायग्राम बनाए डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए, डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए हम डायग्राम बनाते हैं सिंपल पेंडुलम का. ये इसका मीन पोजीशन, and this is suppose
the extreme position. Amplitude. اب چونکہ ہم یہاں کنسیڈر کرتے ہیں یہ ڈیمپڈ اسیلیشنز کے لیے، ڈیمپڈ اسیلیشنز. اب آپ یہاں دیکھیں یہ انڈیمپڈ اسیلیشن میں جب یہ باب آف دا پینڈولم اس طرف موو کر رہا تھا، اس ایکسٹریم پوزیشن کی طرف موو کر رہا تھا، تو اٹ واز فری فرام ایئر ریزسٹنس. اب یہاں پر اس طرح نہیں ہے، جیسے ہی یہ ہم اس کو اس ایکسٹریم پوزیشن پر ریلیز کرتے ہیں اور یہ موو کرے گا ٹورڈ دا مین پوزیشن، پھر ٹورڈ اندر ایکسٹریم پوزیشن، تو یہاں پر ریزسٹیو فورسز، ایئر ریزسٹنس اس پر ہمیشہ عمل کرتا ہے، خواہ یہ اس طرف جا رہا ہو اس طرف تو بھی اس پر ایئر ریزسٹنس عمل کرے گا، ایئر ریزسٹنس ٹورڈ دس پوزیشن، ایئر ریزسٹنس. اگر یہ باب آف دا پینڈولم اس طرف جا رہا ہے تو اگین ایئر ریزسٹنس اس پر عمل کرے گا اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں. تو تمام اطراف میں ایئر ریزسٹنس موجود ہے، تو ایئر ریزسٹنس کی وجہ سے اس کی انرجی کم ہوتی جائے گی. کیوں انرجی کم ہوگی؟ کیونکہ اب اس باب آف دا پینڈولم کو اس ایئر ریزسٹنس کے خلاف ورک ڈن کرنا ہوگا. اس ایئر ریزسٹنس میں موشن کرنے کے لیے، اس میں حرکت کرنے کے لیے اس کو ایئر ریزسٹنس کے خلاف ورک ڈن کرنا ہوگا، ورک ڈن اگینسٹ ایئر ریزسٹنس. اس ورک ڈن اگینسٹ ایئر ریزسٹنس کی وجہ سے اس کی انرجی کم ہوتی جائے گی. جو انرجی اس میں پہلے سے موجود ہوگی اس کا کچھ حصہ ورک ڈن اگینسٹ ایئر ریزسٹنس میں ڈسیپیٹ ہوگا. تو فرسٹ راؤنڈ میں یہ اس ایمپلیچیوڈ کے ساتھ موشن کرے گا، لیکن جو ہی سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوگا اس کے ساتھ انرجی کم ہوگی تو پھر اس کا ایمپلیچیوڈ بھی کم ہوتا جائے گا، ادھر تک اس کا ایمپلیچیوڈ ہو جائے گا. تھرڈ راؤنڈ میں چونکہ انرجی اور بھی کم ہوتی جائے گی، ایمپلیچیوڈ اور بھی کم ہوتا جائے گا، تو اس کا ایمپلیچیوڈ یہاں تک آ جائے گا. اسی طرح آہستہ آہستہ اس کی انرجی بھی گھٹتی جائے گی اور اس کا ایمپلیچیوڈ بھی کم ہوتا جائے گا. تو ہم لکھتے ہیں کہ ڈیمپڈ آسیلیشن میں ایمپلیچیوڈ ڈز ناٹ ریمین کانسٹنٹ. ڈیمپڈ آسیلیشن میں ایمپلیچیوڈ کانسٹنٹ نہیں رہتا، اسی طرح انرجی بھی کانسٹنٹ نہیں رہتی. انرجی ڈز ناٹ ریمین کانسٹنٹ. اب دیکھیں ڈیمپڈ آسیلیشن میں انرجی چونکہ ڈسیپیٹ ہو رہی ہے ورک ڈن اگینسٹ ایئر ریزسٹنس میں، تو اسی وجہ سے انرجی بھی ہر راؤنڈ ٹرپ میں انرجی گھٹتی جائے گی. اسی طرح ہر راؤنڈ ٹرپ میں اس کا ایمپلیچیوڈ بھی کم ہوتا جائے گا. ایسے اسیلیشنز کو جن میں ایمپلیچیوڈ آف وائبریشنز ہر راؤنڈ میں کم ہوتا جاتا ہے، اس کو ہم ڈیمپڈ اسیلیشن کہتے ہیں. اب ہم ڈیمپڈ اسیلیشن کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں کہ what are damped oscillation and what is damping. اب definition of damped oscillations: the oscillations of a body under the action of dissipative forces. اگر ہم ڈسیپیٹیو فورسز کو کنسیڈر کریں اسیلیٹری موشن کے سسٹم کے دوران، ایئر ریزسٹنس اور فریکشنل فورس کو، then these oscillations are called damped oscillations. Why? Because in damped oscillations the amplitude of vibration decreases with time due to dissipative forces. This process of decreasing the amplitude of vibration due to dissipative forces is called damping. اس کو ہم ڈیمپنگ کہتے ہیں. ڈیمپڈ اسیلیشنز کو اور بھی سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں انڈیمپڈ اسیلیشنز میں لاز ان پوٹینشیل انرجی از اکول ٹو گین ان کائنیٹک انرجی. جب ہم باب آف دا پینڈولم کو ایکسٹریم پوزیشن پر لاتے ہیں اور یہاں سے اس کو ریلیز کرتے ہیں تو یہاں پر اس کی پوٹینشیل انرجی میکسیمم ہوتی ہے، اور جو ہی یہ مین پوزیشن کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کی پوٹینشیل انرجی ڈیکریز ہوتی ہے اور کائنیٹک انرجی انکریز ہوتی ہے. تو لاز ان پوٹینشیل انرجی آتی ہے اور گین ان کائنیٹک انرجی ٹورڈ دا مین پوزیشن. اور جیسے ہی یہ اوے فرام دی مین پوزیشن موو کرتا ہے تو پھر ایک بار پھر کائنیٹک انرجی کم ہوتی ہے اور پوٹینشیل انرجی زیادہ ہوتی ہے. تو ہم لکھتے ہیں لاز ان کائنیٹک انرجی از اکول ٹو گین ان پوٹینشیل انرجی. اب
جب undamped oscillation ہو تو loss in potential energy is totally equal to the gain in kinetic energy. سارے کی ساری potential energy صرف kinetic energy میں تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح ساری کی ساری kinetic energy صرف potential energy میں تبدیل ہوتی ہے. لیکن اگر ہم damped oscillations کو دیکھ لیں جس میں ایئر ریزسٹنس اور فریکشنل فورس عمل کر رہے ہیں تو پھر لاس ان پوٹینشیل انرجی ول ناٹ بی ایکول ٹو اونلی دا گین ان کائنیٹک انرجی بٹ لاس ان پوٹینشیل انرجی ول بی ایکول ٹو دا گین ان کائنیٹک انرجی پلس دی ورک ڈن اگینسٹ ایئر ریزسٹنس. اس فیکٹر کی وجہ سے ورک ڈن اگینسٹ ایئر ریزسٹنس، اس فیکٹر کی وجہ سے انرجی کم ہوتی جائے گی. اسی طرح لاس ان کائنیٹک انرجی از اکول ٹو گین ان پوٹینشیل انرجی پلس ورک ڈن اگینسٹ ایئر ریزسٹنس. اب چونکہ اس میں اس باب آف دا پینڈولم کو، اس سسٹم کو ورک ڈن بھی کرنا پڑتا ہے اگینسٹ ایئر ریزسٹنس، جس کی وجہ سے اس کی انرجی کم ہوتی جاتی ہے اور اس کی ایمپلیچیوڈ بھی اس کا کم ہوتا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ آسیلیشنز ایونچولی یہ سٹاپ ہو جاتے ہیں، یہ فیڈ ہو جاتے ہیں، ان کا ایمپلیچیوڈ کم ہوتا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں تو دنیا میں کون سے اسیلیشنز ڈیمپڈ اسیلیشنز ہیں، تو اس کا جواب کہ پریکٹیکل لائف میں سارے ہی اسیلیشنز وہ ڈیمپڈ اسیلیشنز ہیں، سارے ہی اسیلیشن، کیونکہ سب کا ایمپلیچیوڈ ہی ڈسپیٹیو فورسز کی وجہ سے کم ہوتا جاتا ہے. صرف وہ اسیلیشنز انڈیمپڈ اسیلیشنز ہوں گے جن کو کنٹینیوسلی ہم ایکسٹرنل انرجی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. فرض کریں سادے سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، اگر ہم نے ایک جھولے کو سوئنگ کو دھکا دے کر اس میں وائبریشنز پیدا کر دی، پھر ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اس جھولے کو اس سوئنگ کو ہم نے چھوڑ دیا، تو یہ ڈیمپڈ اسیلیشنز ہیں، وہ ایونچولی وہ کچھ دیر بعد سٹاپ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس پر ایک بار فورس لگایا، اس میں اسیلیشنز پیدا ہو گئی، پھر ہم اپنے پوزیشن پر کھڑے ہیں اور دوبارہ سے اس پر فورس لگا رہے ہیں، وہ پھر آ رہا ہے اس طرف، ہم دوبارہ سے اس پر فورس لگا رہے ہیں، اس بار ہم فورس لگا رہے ہیں، تو ہم اس کو بار بار کنٹینیوسلی ایکسٹرنل انرجی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس ایکسٹرنل انرجی کی پرووائڈ کرنے سے اسیلیشن انڈیمپڈ ہو جائے گی، اس میں ڈیمپنگ نہیں ہوگی. آپ نے کلاک پینڈولم دیکھا ہوگا، کلاک میں جو پینڈولم لگے ہوتے ہیں وہ انڈیمپڈ اسیلیشن کرتے ہیں، ان کی اسیلیشنز کی ایمپلیٹیوڈ کم نہیں ہوتا کلاک پینڈولم میں. وائی؟ بیکاز ہیئر انرجی از پرووائڈڈ ٹو دا پینڈولم بائی دا انرجی آف دی کلاک. اس کلاک میں جو انرجی سٹور ہوتی ہے either فرام دی ڈرائی سیلز اور فرام دی الیکٹریسٹی، یا ڈرائی سیل کی وجہ سے ہم کلاک میں ڈرائی سیل لگاتے ہیں اس کو رن کرنے کے لیے، اسی طرح ہم اس کو بجلی سے اس کو چارج کرتے ہیں. تو اس پینڈولم کو اس ڈرائی سیل سے یا اس سٹور الیکٹریسٹی سے انرجی پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ انڈیمپڈ اسیلیشن پرفارم کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سارے اسیلیشنز ہی ڈیمپڈ اسیلیشنز ہیں. اگر ہم ڈیمپڈ اسیلیشنز کو انڈیمپڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان میں ڈیمپنگ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ہمیں اس سسٹم کو ایکسٹرنل انرجی پرووائڈ کرنی ہوگی، تب ہی اسیلیشنز میں ڈیمپنگ نہیں ہوگی، پھر وہ انڈیمپڈ اسیلیشن ہوں گے، پھر وہ کانسٹنٹ ایمپلیٹیوڈ اور کانسٹنٹ انرجی کے ساتھ اسیلیشن پرفارم کریں گے. ڈیمپنگ کا پریکٹیکل ایگزامپل ویئر ڈیمپنگ از یوزڈ پریکٹیکلی بہت سے اسیلیشنز ہیں، لیکن کتاب میں صرف وہ لکھا ہے سسپینشن سسٹم آف اے کار، یا جس کو ہم شاک ابزرور کہتے ہیں. موٹر سائیکل میں، گاڑیوں میں وغیرہ شاک ابزرورز لگے ہوتے ہیں، وہ ڈیمپنگ کے پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے شاک ابزرور کام کرتا ہے اور کیسے اس میں ڈیمپنگ استعمال ہوتا ہے. ڈیمپنگ آف اے سسٹم، ڈیمپنگ آف آسیلیٹری موشن پریکٹیکلی یوز ہوتا ہے شاک ابزرورز آف اے کار میں. شاک ابزرور کس طرح کام کرتے ہیں، کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں، جب گاڑی یا موٹر سائیکل کسی بمپی روڈ پہ جا رہا ہو، جس میں لمپس اینڈ بمپس ہو، جس میں پاتھ ہول اینڈ بمپس ہو، تو ایسی روڈ پر کمفرٹیبل ڈرائیو کے لیے شاک ابزرور استعمال ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب گاڑی ایک جمپر پر گزرتی ہے، بمپس پر گزرتی ہے، تو پھر وہ شاک محسوس کرتی ہے. شاک وہ اس پر
روڈ کی وجہ سے ایک فورس لگتا ہے، سڈن فورس، اس سڈن فورس کو ہم شاک کہتے ہیں، تو وہ شاک محسوس کرتا ہے۔ اب اگر شاک آبزرور نہیں ہو تو پھر وہ پیسنجرز جو اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس شاک کو محسوس کریں گے تو ان کی ڈرائیو کمفرٹیبل نہیں ہوگی، ان کا بیٹھنا کمفرٹیبل نہیں ہوگا۔ اب یہ شاک آبزرور کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس کے فگر کو دیکھیں، اس میں ایک تو یہ سلنڈریکل شیپ ہے جس میں دو ماؤنٹ اے اور ماؤنٹ اے لگا ہوئے ہے، اسی طرح یہ ایک راڈ ہے، یہاں پر یہ ایک پسٹن ہے، یہ پسٹن جو اس راڈ کے ساتھ لنک ہے، اسی طرح یہ سپرنگ بھی لگا ہوا ہے اس میں۔ اب جب گاڑی کسی جمپ سے گزرتی ہے یا کسی پاتھ ہول سے گزرتی ہے تو پھر جو شاک آتا ہے، جو فورس، سڈن فورس اس گاڑی پر لگتا ہے تو وہ سڈن فورس اس کی وجہ سے کم ہوتا ہے۔ کیوں کم ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے اس شاک کی جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے وہ کائنیٹک انرجی تھرمل انرجی کو کنورٹ ہوتی ہے۔ تھرمل انرجی اس سلنڈریکل شیپ میں اس پسٹن کے نیچے یہ سارا آئل ہے، اس آئل کی ایک خاص وسکاسٹی ہوگی۔ اب جب اس پر فورس لگتا ہے تو سب سے پہلے سپرنگ اس شاک کو جذب کرتا ہے، پھر سپرنگ جب فورس لگاتا ہے اس راڈ پر تو پھر یہ راڈ اس آئل میں حرکت کرتا ہے، اس آئل میں یہ راڈ حرکت کرتا ہے جس کے حرکت کرنے سے ہیٹ انرجی پروڈیوس ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس کو وہ کائنیٹک انرجی آف دی شاک کو ہیٹ انرجی میں، تھرمل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے، تو وہ تو یہ جذب کرتا ہے، اوپر جو پیسنجرز بیٹھے ہوتا ہے وہ ان کو محسوس نہیں کرتے۔ دوسری چیز جو شاک آبزرور میں استعمال ہو رہی ہے وہ کنزرویشن آف مومنٹم، کنزرویشن آف مومنٹم۔ آپ نے کنزرویشن آف مومنٹم پڑھا ہے۔ کنزرویشن آف مومنٹم یہ ایک ماس اسپرنگ سسٹم کی طرح عمل کر رہا ہے شاک آبزرور، تو اسی وجہ سے اس کا مومنٹم بھی کنزروڈ ہے۔ ہم نے 9 کلاس میں پڑھا ہے F ملٹیپلائی بائی ڈیلٹا ٹی از اکول ٹو ڈیلٹا پی، یہ ایکویشن 9 میں۔ فورس اور ٹائم کا ضرب مومنٹم کے برابر ہے۔ اب اگر مومنٹم کانسٹنٹ رہتا ہے تو پھر فورس اور ٹائم کا ضرب کانسٹنٹ ہے، اور یہ رول آپ یاد کر لیں کہ جب دو چیزوں کا ضرب کانسٹنٹ ہو تو پھر وہ دو چیزیں انورس پروپورشنلٹی میں ہوتی ہے، انورس پروپورشنلٹی میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں y is proportional to 1 over x، y is equal to constant divided by x multiply by x multiply by x، xy is equal to constant۔ اب دیکھیں جب x اور y کا ضرب کانسٹنٹ ہے تو x y انورس پروپورشنلٹی میں ہے۔ اب دیکھیں، اب اگر یہاں پر ہم کسی ایونٹ کا ٹائم انٹرول زیادہ کریں گے تو فورس کم ہوگا، اور اگر ہم کسی ایونٹ کا ٹائم انٹرول کم کریں گے تو فورس زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیں، اب اگر یہ سڈن شاک یہ راڈ جب آئل میں موو کرتا ہے، سڈن شاک لگنے سے یہ راڈ اس آئل میں موو کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ٹائم انٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ جب ٹائم انٹرول زیادہ ہوتا ہے تو فورس، اس سسٹم پر فورس کم لگے گا۔ اسی وجہ سے اگر یہ شاک ابزرور نہ ہو تو پھر اس ایونٹ کا، اس شاک کا ٹائم انٹرول کم ہوگا، اور نتیجتاً فورس سواریوں پر، جو پیسنجرز اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو رائڈر موٹر سائیکل پر چل رہا ہے، اس پر فورس زیادہ لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹائم انٹرول اس کا کیا ہے؟ کم ہے۔ تو شاک ابزرور جو ہوتے ہیں وہ فورس کو کم کرتے ہیں سواریوں پر، اس سسٹم پر، گاڑی کے سسٹم پر فورس کو کم کرتا ہے دو ریزنز کی وجہ سے۔ The one is it convert kinetic energy into thermal energy, and number 2, the conservation of momentum is the time interval for the event is increased due to this motion of the piston in the oil۔ پسٹن کے آئل کے موشن کے ساتھ اس کا ٹائم انٹرول زیادہ ہوتا ہے، تو ٹائم انٹرول زیادہ ہونے سے اس پر فورس کم لگتا ہے۔ تو اب اس آئل کے لحاظ سے، اس آئل کی وسکاسٹی کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے ڈیمپڈ اسیلیشنز کے 3 اقسام بنتے ہیں۔ نمبر 1 انڈر ڈیمپڈ اسیلیشن، نمبر 2 کرٹیکلی ڈیمپڈ اسیلیشن، اینڈ نمبر 3 اوور ڈیمپڈ اسیلیشن۔
اب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ what are under damped oscillation, what are critically damped oscillation and what are over damped oscillations. اب آپ دیکھیں اس شاک آبزرور کے سلینڈریکل شیپ میں اس آئل کے لحاظ سے ڈیمپڈ اسیلیشنز کے 3 قسم بنتے ہیں. اگر اس آئل کی وسکاسٹی کم ہو تو پھر یہ شاک آبزرور انڈر ڈیمپڈ اسیلیشن پرفارم کرے گا. واٹ آر انڈر ڈیمپڈ اسیلیشن؟ اسیلیشنز جو ہم نے ڈیمپنگ میں پڑھی وہی اسیلیشن انڈر ڈیمپڈ اسیلیشن ہے کہ پہلے ان کی ایمپلیچیوڈ فرسٹ راؤنڈ میں زیادہ، پھر ایمپلیچیوڈ کم، اور آہستہ آہستہ ایمپلیچیوڈ زیرو ہوتا جائے گا، ڈسپلیسمنٹ زیرو ہوتی جائے گی. یہ ہم نے جو کرو ڈرا کی ہے یہ ڈسپلیسمنٹ اور ٹائم کی کرو ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈسپلیسمنٹ اور ایمپلیچیوڈ کم ہوتا جائے گا. تو انڈر ڈیمپڈ اسیلیشن میں یہ موسٹ سوٹیبل ہے فار ڈرائیو، فار کمفرٹیبل ڈرائیو کے لیے انڈر ڈیمپڈ اسیلیشن مور سوٹیبل ہے. اسی طرح کریٹیکل ڈیمپڈ اسیلیشن، اگر ہم اس آئل کی وسکاسٹی زیادہ کریں، اگر آئل کی وسکاسٹی اس سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر کریٹیکل ڈیمپنگ ہوگی. واٹ از کریٹیکل ڈیمپنگ؟ کریٹیکل ڈیمپنگ برنگ بیک دا سسٹم ٹو اسٹیبلٹی وداؤٹ اسیلیشنز. جس طرح انڈر ڈیمپنگ میں اسیلیشنز کے بعد ہی سسٹم اسٹیبلٹی میں آتا ہے، اس طرح کریٹیکل ڈیمپنگ میں نہیں ہے. کریٹیکل ڈیمپنگ میں اسیلیشنز کے بغیر سسٹم یک دم ہی اسٹیبلٹی میں آتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آئل کی وسکاسٹی اب کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس میں پسٹن کے موو کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا. تو اسی وجہ سے اوور ڈیمپڈ اسیلیشنز، اگر اس آئل کی وسکاسٹی اور بھی بڑھ جائے، وسکاسٹی کریٹیکل ڈیمپنگ کے سے بھی اس کی وسکاسٹی بڑھ جائے تو پھر یہ اوور ڈیمپنگ پرفارم کرے گا. اوور ڈیمپنگ بھی ہی کریٹیکل کی طرح ہے، کریٹیکل کی طرح، لیکن اس میں ٹائم اس سے بھی زیادہ لگتا ہے اسٹیبلٹی ایچیو کرنے میں. سب سے کریٹیکل ڈیمپنگ مینس کریٹیکل ڈیمپنگ کو آپ دیکھیں تو وداؤٹ اسیلیشنز، جیسے ہی یہ سسٹم بغیر اسیلیشن کے اسٹیبلٹی میں آ جائے جتنے کم وقت میں، تو اس کو ہم کریٹیکل ڈیمپنگ کہتے ہیں. اور اگر وسکاسٹی اور بھی زیادہ ہو جائے تو پھر یہ مین پوزیشن کو اسٹیبلٹی میں پہنچنے کے لیے، اسیلیشنز کے بغیر اسٹیبلٹی میں پہنچنے کے لیے بہت زیادہ ہی وقت لیتا ہے کریٹیکل ڈیمپنگ سے. تو موسٹ سوٹیبل از فار رائڈنگ، فار کمفرٹیبل رائڈنگ از انڈر ڈیمپنگ. تو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں.